बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जेल में इंतहाई अहम शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को और पीटीआई के अंदर लोगों को क्या पैगाम दिया गया, और इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंतहाई अहम शख्सियत को पार्टी के जो सियासी मामलात हैं उससे दूर कर दिया गया है। ये अहम शख्सियत कौन है और ये किसके कहने पर हुआ, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बयानी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है और अब तकाजा किया जा रहा है कि सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी फुटेज को रिट्रीव किया जाए। और ये मुतालबा किसके हवाले से किया जा रहा है, ये फुटेजेस कहाँ पे मौजूद हैं, इसको भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है, इंतहाई अहम शख्सियत अडयाला जेल पहुंची है और इस शख्सियत के हवाले से राय साहब, पाकिस्तान में जो सेकंड टियर है तहरीक इंसाफ का, उन्होंने हमेशा उनसे ये सवाल हुआ कि ये मौसूफ जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे, ये कब एक्टिव होंगे। और आज ये हमें एक्टिव भी नजर आए और इन्होंने एक दो टोक वाज़े जो है मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को ये पैगाम दिया है। सदर आरिफ अलवी साहब, राय साहब, आज मिले हैं खान साहब से अडयाला जेल में और इनकी इस मुलाकात के बाद यकीनन एक प्लान डिवाइस किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये 3 लेयर प्लान असल में है क्या, इसका मुकम्मल जायजा लेंगे। और 3 सवाल हैं राय साहब मेरे इस हवाले से। पहली चीज जो खान साहब ने मुलाकात के बाद आरिफ अलवी साहब ने आकर कौम के सामने रखी है, वो ये कहते हैं कि कहा जा रहा है कि सब बच्चों को मिलाकर 7% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, 31% फॉर्म 47 के मुताबिक 62% हो जाएंगे, जमहूरियत से वाकिफ नहीं और सबको जमहूरियत का सबक भी दे रहे हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो सच बोले वो जमहूरियत है, कौम के मौकिफ को पहचाने, 9 मई के वाकयात के सबूत हैं तो सामने लाने चाहिए। माफी की बात पर कहा कि माफी मसला नहीं है, जो जुल्म करेगा वो माफी मांगे, जिस पर जुल्म हो रहा है वो माफी कैसे मांगेगा। खान साहब की लीडरशिप और पॉपुलर लीडरशिप के हवाले से आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट भी जारी किया राय साहब। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, जो हदायत दी गई हैं, इसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो ग्रैंड किस्म का प्लान लॉन्च कर रही है मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। राय साहब, अलवी साहब ये भी कहते हैं कि फौज के अंदर जो लोग 9 मई में मुलविस थे, सिर्फ उन्हें सजा दी गई। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी को क्रश कर दिया जाए ये दुरुस्त नहीं होगा। इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया इसके सबूत मौजूद हैं। फौज का वाकई धांधली में कोई हाथ नहीं, लेकिन कुछ लोग मुलविस हैं। फौज को बहस की बुनियाद बना दिया गया। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जाते जाते कहा था कि अब फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या जरूरत थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने फौज को बदनाम किया। राय साहब, ये पैगाम जो है वो आरिफ अलवी साहब का, जो कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान की फौज के साबिक, उनकी तरफ से जो है वो जारी किया गया। और हमें ये भी याद रखना है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में हमेशा से ये तासुर रहा कि इन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों इमरान खान के दरमियान एक ब्रिज का काम करने की। और फिर राय साहब, अगर आपको याद हो, इससे पहले जब जनरल बाजवा को इमरान खान के साथ बिठाया गया, जब इनका दौरे इक़्तिदार था, तो उस वक्त भी जो शख्सियत इस पूरे अमल में पेश थी वो आरिफ अलवी साहब थे। अब आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं दोबारा से ये किरदार निभाएंगे और इन्हें इसी मकसद के लिए लाया गया, या फिर खान साहब इन्हें कोई और ओहदा पार्टी के अंदर दे सकते हैं? देखें आशफी साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और आरिफ अलवी के दरमियान एक कॉल के मुतल्लिक और एक मुलाकात के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। इससे ये पता चलेगा कि आरिफ अलवी को इमरान खान साहब ने क्या जिम्मेदारी दी है और आरिफ अलवी साहब आज क्यों इतना एग्रेसिव बोले, क्योंकि जब वो फौज के सुप्रीम कमांडर थे सदर की हैसियत में,
تو اس وقت وہ خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کر رہے تھے، لیکن اب یہ جو ان کا ایگریشن ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اور پھر ایک جو اہم ترین شخصیت تھی پی ٹی آئی کی جس کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اس کو سائیڈ لائن کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اور اس شخصیت کا کھرا اسٹیبلشمنٹ کے گھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سٹوری بھی آج اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کس قسم کی اطلاعات عمران خان صاحب کے پاس پہنچی جس کے بعد اس شخصیت کو سائیڈ لائن کرنے کا فی الحال عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا۔ پہلے تو سابق صدر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اور ایک کال کے حوالے سے اور ایک اہم ملاقات کے حوالے سے جو دو اہم ترین نکات ہیں، یہ ویورز کے سامنے رکھنے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ یہی عارف الوی ہیں، انہوں نے آرمی ہاؤس میں، یعنی آرمی ہاؤس جو پاکستان میں کسی بھی آرمی چیف کی رہائش گاہ ہوتا ہے، تو آرمی چیف جنرل آصف منیر کی رہائش گاہ پر کال کی، ان سے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی۔ یہ جو کال تھی اس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا جو کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے معاملات کے گرد گھومتا تھا، اور اس کال کے اندر عارف الوی صاحب نے آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو لندن پلان بنا ہے اس کے متعلق 3 حقائق عمران خان صاحب کے علم میں آئے ہیں، اور عارف الوی صاحب نے یہ پیغام بھی آرمی چیف کو پہنچایا کہ عمران خان صاحب کے علم میں جو 3 حقائق آئے ہیں ان کے مطابق نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان صاحب نے تو آرمی چیف کا نام بھی لیا، کہ ان کے درمیان لندن پلان بنا ہے، اور اس لندن پلان کا ایک حصہ یہ تھا کہ نواز شریف پر تمام مقدمات ختم کیے جائیں گے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے گا، تحریک انصاف کی پوری قیادت کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور الیکشن سے کچھ دن پہلے تحریک انصاف کا ایک سازش کے ذریعے جو انتخابی نشان ہے یہ چھین لیا جائے گا۔ تو عارف الوی صاحب کی جانب سے یہ پیغام اس کال میں آرمی چیف جنرل آصف منیر کو پہنچایا گیا، اور اس پر آرمی چیف جنرل آصف منیر نے عارف الوی صاحب کو یہ کہا کہ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں یہ تحفظات غلط ہیں، اور میں اور فوج مکمل طور پر غیر جانبدار رہیں گے سیاسی معاملات میں۔ اور اس کے بعد ہی پھر عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ عارف الوی صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی اسی معاملے پر، جہاں انہوں نے یہ کشیدگی کا ماحول ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اگین آرمی چیف کی جانب سے یہی یقین دہانی کروائی گئی کہ فوج اور آرمی چیف سیاسی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کو یہ الفاظ بھی بولنے پڑے کہ میرے خلاف جو کچھ ہوا ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو کچھ ہوا ہے یہ براہ راست عمران خان صاحب کے الفاظ کے بقول یہ آرمی چیف کی ہدایت پر ہوا ہے۔ اب ہاشمی صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے سب سے موزوں شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے موزوں شخصیت عارف الوی اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ان کی براہ راست آرمی چیف کے ساتھ 1 on 1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور چونکہ وہ فوج کے سپریم کمانڈر رہے ہیں، اگرچہ پاکستان میں فوج کے سپریم کمانڈر کو فوج کوئی اہمیت نہیں دیتی، یہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے یہ ایک نام نہاد ہی فوج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، تو فوج کوئی اہمیت خاص نہیں دیتی۔ فوج تو الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہو پچھلے 75 سال سے اس کو بھی اہمیت نہیں دیتی، 2 سال میں اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اور جب بات کریں، میں نے فوجی قیادتوں کی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی، اس سے پہلے آرمی چیفز کی، تو ان کا ہمیشہ سے ان بریفنگز میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا سیاست پر اثر و رسوخ ہے، اگر ہم یہ اثر و رسوخ نہ رکھیں تو یہ زرداری خاندان اور شریف خاندان ملک کو لوٹ کر کھا جائیں۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک ورکنگ ریلیشن سم ہاؤ ایک تھن سا ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے پھر بھی افواج کے سپریم کمانڈر اور جو آپ کے یعنی صدر اور جو مسلح افواج کے سربراہان ہوتے ہیں، خاص طور پر آرمی چیف۔ اس میں میں کوئکلی ایک دلچسپ واقعہ بتا دوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ فوج اپنے سپریم کمانڈر یعنی صدر کو کیا اہمیت دیتی ہے۔ جب آصف علی زرداری صدر تھے تو آصف علی زرداری نے یہ بات مشہور کرا دی کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے ایک پسٹل رکھ کے سوتے ہیں۔ یہ اس کے متعلق خبریں لانچ کروائی انہوں نے پاکستان کے بڑے اخبارات میں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ جنرل کیانی کسی بھی وقت مارشل لا لگا دیں گے، آ کے ان سے استعفیٰ لے لیں گے، اس لیے وہ ایک پسٹل ایوان صدر میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔
حالانکہ آصف علی زرداری تو کرپٹ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی کرپٹ سے کرپٹ حکومت بھی ہو تو مارشل لا کا کوئی آئینی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو جو ورکنگ ریلیشن رہا ہے ایک تھن سا، ایک تو وہ عارف الوی صاحب استعمال کر سکتے ہیں. عارف الوی ایک دانشور ہیں، ایک پڑھے لکھے، ایک شریف اور ایک بیلنسڈ بات کرنے والی شخصیت ہیں. لیکن اب انہوں نے اگریسو سٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ جب عمران خان صاحب نے ان کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپی تو ساتھ انہوں نے یہ ڈائریکٹیوز بھی دیے کہ آپ نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے بات نہیں کرنی، کیونکہ معافی تو ہمیشہ ظالم مانگتا ہے، معافی تو مظلوم نہیں مانگتا. تو آپ اگر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرائیں گے کہ ظلم تو ہماری جماعت پر ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چھینا گیا ہے، اغوا تو ہمارے لوگوں کو کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا ہے، ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو اغوا کیا گیا ہے، فارم 47 کے ذریعے ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر آپریشن کیا گیا. تو جب آپ اس طرح کے اگریسو سٹیٹمنٹس دیں گے جو کہ حقائق پر مبنی ہیں تو تب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر بات کریں گے. اور دوسری جانب سے آپ کے اوپر کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ مذاکرات کر کے احسان کر رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر عارف الوی صاحب یہ کہیں کہ میں درخواست کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ مذاکرات کر کے کوئی حل نکالیں، تو اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے کہ وہ کہے گی کہ ہمارا تو اپر ہینڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو پھر کسی کے ساتھ بھی آپ درخواست کریں تو وہ تو یہ کہہ لیں کہ اس کا تو اپر ہینڈ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ بھی اس مشکل سے نکل جائیں. یعنی فوج کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی کہا، عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ فوج کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں فوج کے اندر وہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ فوج نے کیا کرنا ہے، اور پوری فوج چونکہ ایک ڈسپلن کے ماتحت ہوتی ہے، اس ڈسپلن کو فالو کرتی ہے، تو فوج کو وہی کرنا پڑتا ہے جو اوپر کمانڈ کہتی ہے. تو اس لیے یہ ایک میسج دیا گیا اور یہ ایک وائز ڈیسیژن ہے کہ عارف الوی صاحب کو استعمال کیا جائے. ایک اہم شخصیت کو جو پی ٹی آئی سے سائیڈ لائن کیا گیا اس کے متعلق بھی دلچسپ خبر ہے، لیکن پہلے آپ یہ جو دو اور اہم خبریں ہمارے پاس یہ پلیز ہمارے ویئرز کو بتائیں. اچھا صاحب، یہ جو آپ خبر کہہ رہے ہیں نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا یقیناً اس میٹنگ کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ایک تو صدر عارف الوی صاحب کو ایک انتہائی اہم ذمہ داری دینے کے حوالے سے بات کی گئی، ٹاسک دے دیا گیا ہے. obviously جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مذاکرات اینڈ دین برنگ بوتھ دا پارٹیز آن دا ٹیبل، کیونکہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور اسی کلیے پر اب کام جو کیا جائے گا. لیکن ایسا بھی ایک اور جو چیز کی ہے، پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے حوالے سے اب سپریم کورٹ پاکستان میں پٹیشن دائر جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ 9 مئی سے متعلق 2 اور سابق نگران وزیر اعظم کے فارم 47 سے متعلق بیان پر سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. رائے صاحب، جب یہ بیان آیا نا تو میں نے یہ مطالبہ رکھا تھا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جب یہ ویڈیو اور حنیف عباسی صاحب کی کہ اس مدعے کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس مدعے کو چھوڑ دیا تو پھر تو حالات آپ کو تو بنی بنائی ایک پوری کی پوری جو ہے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا، ایک چارج شیٹ ہے. پاکستان کا سابق وزیر اعظم یہ کہے کہ اگر تمہیں میں نے منہ کھول دیا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. اب اس معاملے کو سپریم کورٹ پاکستان میں لے جایا جا رہا ہے اور پٹیشن کے ذریعے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا جائے گا. پھر رؤف حسن صاحب جنہوں نے یہ خبر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان نے مزید 3 پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رؤف حسن نے یہ بتایا کہ پہلی پٹیشن 9 مئی کے دن ملٹری انسٹالیشنز پر سی سی ٹی وی فوٹیجز کی برآمدگی ہے. دوسری پٹیشن 9 مئی کو 16 کارکنوں کے قتل، اور تیسری پٹیشن سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے فارم 47 کے بیان کے حوالے سے ہے. رؤف حسن یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق صدر یعنی کمانڈر ان چیف عارف الوی صاحب کو ایک انتہائی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے حکم دیا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی چوری لندن پلان کا حصہ ہے. بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن میں اپنی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کی چوری کی بات بھی کی ہے. صاحب، میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ تحریک انصاف اب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کرے گی؟ گونگی، بہری اور پھر تو اندھی بھی تھی، سنتی بھی نہیں ہے. ایسی عدالت
اس پٹیشن کے اوپر کوئی بینچ بنائے گی یا اسے ایڈمٹ کرے گی یا کہے گی کہ یہ قابل سماعت ہے؟ کیونکہ راجہ صاحب یہ جو معاملہ ہے نا انوار الحق کاکڑ صاحب کا، یہ اتنا سادہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تیاری کر کے جانا چاہیے. یہ بیان کب ہوا، کس نے کیا، اور جس نے یہ بات کہی ہے اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ کیونکہ وہاں پر قابل سماعت ہونے کے اوپر جرا ہوگی اور انہیں اپنا کیس اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور جو ثبوت لے کر یعنی جس کی کاپی ساتھ لگائیں گے وہ کتنے مضبوط ہیں، کتنے تگڑے ہیں کہ اس پٹیشن میں جو ہے وہ جان ہوگی. رائے صاحب. ہاشمی صاحب، اس خبر کے اندر 3 بڑے مزے کی خبریں چھپی ہیں، اور عمران خان صاحب جیسا وائز لیڈر یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. عمران خان صاحب نے خود کو سیاست کا سب سے بڑا بے تاج بادشاہ ثابت کر دیا. ان 3 خبروں کے اندر جو چھپی خبر ہے، جو کہتے ہیں کہ خبر کے اندر خبر چھپی ہے، اس کو تلاش کریں ہمارے ویورز. دیکھیں، ایک تو جب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو فوجی تنصیبات تھیں وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ آبویسلی فوج کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جو فوجی انسٹالیشنز تھی ان کے جو انچارج تھے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوٹیجز ریکور کروائیں. یہ فوٹیج ریکور کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا عمران خان صاحب نے موو کیا ہے جو کہ پاکستان میں کسی بھی عام شخص کے سامنے رکھ دیں تو وہ یہ کہے گا کہ عمران خان صاحب پر الزام ہے، اور عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے متعلق ویڈیو ایویڈنس ڈھونڈیں جو کہ ملٹری کے پاس ہے. تو اس سے ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کو پریشرائز بھی اس کا کرنا مقصد ہے کہ ان پہ مزید پریشر آئے گا کہ یہ فوٹیج ہمارے پاس تھی، یہ فوٹیج ہم نے کہیں گم کر دی یا منظر عام پر نہیں لے کے آئے. اور اس کے متعلق جب یہ ٹاک کی گئی تو پورے میڈیا کی ہیڈ لائن بن گئی. 2100 کے قریب نیوز وی لاگز ہو گئے. تو ہر بندے کو پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب 9 مئی کی تحقیقات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، گھبرا نہیں رہے، بلکہ ملٹری کے پاس موجود سی سی ٹی وی فوٹیجز کو نکلوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس فوٹیج میں ہمارے لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہمیں دکھائیں. نمبر 1 تو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بڑھے گا، دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ کی جو عدلیہ ہے، جو کہ اب جسٹس فائز عیسیٰ کی حد تک اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم اور اسٹیبلشمنٹ کے بلے باز بنے ہوئے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر بھی یہ بڑا پریشر ہوگا کہ یہ تو بالکل فیئر بات ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ایک سیاسی جماعت کو، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو مکمل طور پر کچلنے کی کوشش کی گئی، تاریخ کا بدترین جبر کیا گیا اس کے اوپر. تو اب وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ جس واقعے کی بنیاد پر ہمیں کچلا گیا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج فوج کے پاس ہے، فوج کا الزام ہے کہ ہم انوالو تھے. تو آپ یعنی سپریم کورٹ اس فوٹیج کو ریٹریو کروائے، اور سپریم کورٹ اس فوٹیج کے ذریعے جو دودھ کا دودھ ہے، پانی کا پانی، اس کے اوپر فیصلہ کرے. تو جسٹس فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ اگر اس کیس کو قابل سماعت قرار نہیں دیتی تو مزید بے نقاب ہوگی، اور قابل سماعت قرار دیتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے گا کہ فوٹیجز دیں، اسٹیبلشمنٹ پر پریشر آئے گا. لیکن یعنی عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کو میرٹ کے اوپر انصاف کے لیے بیک فٹ پر دھکیل دیا. نمبر 1 ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو پٹیشن عمران خان صاحب نے ڈالی ہے فارم 47 کے حوالے سے، جو فیصلہ کیا ہے کہ فارم 47 کے حوالے سے جو نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا سٹیٹمنٹ ہے. اب نگران وزیراعظم یعنی کوئی عام سابق وزیراعظم کا سٹیٹمنٹ ہوتا تو وہ irrelevant ہو سکتا تھا. نگران وزیراعظم وہی نگران وزیراعظم ہے جن کی نگرانی میں یہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا، اور ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نہ صرف کہ ٹی وی پر چلا، اخبارات کی زینت بنا. انوار الحق کاکڑ کا ایک یوٹیوب شو پر انٹرویو ہوا، انوار الحق کاکڑ نے ایک مرتبہ بھی ڈینائی نہیں کیا، حنیف عباسی نے بھی ایک مرتبہ ڈینائی نہیں کیا کہ انوار الحق کاکڑ نے یہ بات نہیں کی. جو عدالت ہے وہ واقعاتی شہادتوں پر بھی جاتی ہے. یعنی ایک طرف تو ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں الیکشن میں ریگنگ کے، فارم 45 موجود ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے بھی مانگے ہیں اسلام آباد کی تینوں نشستوں کے اوپر کہ آپ دیں جو نون لیگ کے جعلی طریقے سے جیتے ہوئے امیدوار ہیں. اور اوپر سے فارم 47 جب اس کے متعلق پٹیشن سپریم کورٹ اگر ناقابل سماعت قرار دیتی ہے تو تنقید کس پر ہوگی؟ کیونکہ پاکستان کا تو بچہ
پاکستان کا ہر صحافی، ہر دانشور، ہر میڈیا چینل، ہر اخبار، ہر عالمی ادارہ یہ کہہ رہا ہے چیخ کر، خود حکومتی ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت لائی گئی ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ قابل سماعت قرار نہیں دیتی تو جسٹس فائز عیسیٰ، جن کے مزید بے نقاب ہونے میں، مزید بدنام ہونے میں ویسے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بدنامی اور بے نقاب ہونے کے اعلیٰ ترین درجے پر وہ اس وقت فائز ہو چکے ہیں، ان کے اپنے فین کلب کے جو رپورٹرز ہیں اور صحافی ان کے بقول۔ تو ایک تو اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ پر بھی پریشر آئے گا، شریف خاندان کی حکومت پر بھی پریشر آئے گا، انکل سرگم عرف انوار اللہ کاکڑ ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اور اگین اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر آئے گا۔ اب جو تیسری آپ نے کہا کہ پٹیشن کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کس کے پاس ہو سکتی ہیں؟ یعنی اگر اس کے اندر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف گلٹی ہوتی تو پھر یہ کہا جاتا کہ تحریک انصاف نے یہ فوٹیجز چرا لی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی امور کس کے پاس ہیں؟ کون سا ایس ایس پی اس وقت سیکیورٹی انچارج تھا؟ رینجر اس وقت موجود تھی؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ فوٹیجز غائب کس نے کی، اور وہ فوٹیجز غائب کرنے کا فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا؟ اگر عمران خان صاحب کو میرٹ پر گرفتار کیا گیا تھا، اگر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے یہ مکاری، عیاری اور چوری نہیں کی تو پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں غائب کرتے ہیں؟ اس ویڈیو ایویڈنس سے آپ کیوں لرزتے ہیں؟ آپ کیوں خوف سے کانپتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایویڈنس سامنے آ جائے گا؟ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پریشر آئے گا، جو کہ جسٹس عامر فاروق کی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جہاں پہ جسٹس عامر فاروق تنہا رہ گئے، بالکل اسی طرح جیسے جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں تنہا رہ گئے ہیں۔ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، جو جسٹس عامر فاروق جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر فیصلے دیتے ہیں، وہ دوسری جانب کھڑے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی پریشر آ گیا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بٹوین دی لائنز جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ، اسٹیبلشمنٹ، شریف خاندان، انوار اللہ کاکڑ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سب کو بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے یہ پٹیشن فائل کرنے کا فیصلہ کر کے۔ اچھا بھائی صاحب، چونکہ 9 مئی کے حوالے سے کافی ہم نے ایکسپلین کیا، خبر بھی میں کوئکلی شیئر کر دوں اپنے سننے والوں کے ساتھ۔ شیر افضل مروت کا معاملہ بھی رائے صاحب ہمارے پاس اس کی ایک انسائٹ سٹوری بھی ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر بتائیں گے، لیکن رانا ثناء اللہ نے 9 مئی کے حوالے سے کیا کہا؟ حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ آئے اور حامد میر صاحب نے جو سوال ان سے کیا کہ نگران حکومت تھی 7 ماہ کی حکومت، اور پھر اس سے پہلے آپ کی حکومت، اس کے بعد آپ کی حکومت، یہ جو کمیٹی کے اندر میٹنگز، جتنی بھی کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں اور کابینہ کی ایک اپنی انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی 9 مئی کے حوالے سے، تو اس رپورٹ میں ہے کیا اور کیوں لوگوں کو پکڑا نہیں گیا، اور کیا ایسے ثبوت نہیں تھے جو رپورٹ آپ باقاعدہ عدالتوں میں رکھتے یا پھر اس کو پبلک کیا جاتا؟ چونکہ رائے صاحب ایک چیز تو ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر حکومت وقت کے پاس ایسے ثبوت ان کے ہاتھ لگ جاتے تو یقیناً انہوں نے اس پہ تو پریس کانفرنسز کرنی تھی۔ ابھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہ پورے کا پورا ایک بیانیہ مریم سے لے کر نواز شریف سے لے کر جوید لطیف، آصف علی زرداری نے بھی آج موقف دیا اپنا، اور بلاول زرداری صاحب بھی بول رہے ہیں، اور جو اسی 9 مئی جن کے اوپر الزام ہے ان کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تیار تھے۔ رائے صاحب ستم ظریفی دیکھیں، اب انہی کے گھر سے گواہی آ گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے نگران حکومت کی بنائی گئی انکوائری رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ جس کے ذریعے کہا جا سکے کہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف واقعی ہی بڑے زبردست ثبوت ہیں۔ اس رپورٹ کو اس لیول پہ ویلیو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا ایک اعتراف ہے۔ اب یہ اعتراف کہوں، میں اسے ہار کہوں، ہمیں کیا کہنا چاہیے رائے صاحب؟ اور پھر دوسری طرف رائے صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے عام معافی کا مطالبہ کیا ہے، اور پورے ملک کے اندر جلسے بھی ہوئے، ریلیاں بھی نکالی گئی، اور پھر خبر یہ ہے کہ ریحانہ ڈار کو بھی رائے صاحب گرفتار جو ہے وہ کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ رائے صاحب اب جو خبر ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے، اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ آئے، الوی صاحب کے بعد انہوں نے خطاب کیا، میڈیا سے انٹریکشن ان کی ہوتی ہے، اور وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی سے نکالنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے، اور عمر ایوب یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی نے بہت عزت و احترام دیا،
شیر افضل مروت کو بارہا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت دی۔ 2 بیانات کا ذکر کیا گیا، ایک تو سعودی حکومت اور پھر ہوائی اڈوں کا۔ اس کے اوپر عمران خان بہت ہی ناراض تھے، اور اس سے پہلے عمران خان ان کے بارے میں جو ان کی رائے تھی obviously ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے حکم جاری کیا کہ شیر افضل مروت کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے الگ کیا جائے، اور پولیٹیکل کمیٹی شیر افضل مروت کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے۔ یہ حکم جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے رائے صاحب آیا ہے۔ اچھا، یہ شیر افضل مروت صاحب، رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ بیانات پارٹی کے دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی دیے۔ آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت نے رؤوف حسن اور حامد خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ بوڑھے لوگ ہیں اور انہیں کسی درخت کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ پھر بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیئرمینی کے قابل نہیں ہیں، انہیں نامزد نہیں کیا گیا، اور دوسری بار علی ظفر کو جو ہے نامزد کیا گیا، یہ اس کی انہوں نے ایک ریزن پیش کی۔ پھر شیر افضل کو نوٹسز ہوتے ہیں رائے صاحب، اور پھر 2 بیانات، اور پھر رائے صاحب ہم جو ملاقات ہوئی تھی ان کی خواجہ آصف صاحب سے، اس ملاقات کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک طرح سے ان کے خلاف چارج شیٹ تھی کہ انہوں نے ملاقاتیں کی۔ لیکن رائے صاحب کیا انسائیڈ سٹوری کیا آپ کے پاس؟ اصل میں ہوا کیا ہے؟ چونکہ نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، دشمن جو ہے ان کا مخالف دشمن نہیں کہنا چاہیے، سیاسی مخالفین جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کیپٹلائز کریں گے اس کے اوپر، لیکن نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک شیر افضل مروت کے متعلق بڑی حساس اطلاع عمران خان صاحب تک پہنچی ہے۔ ایک تو شیر افضل مروت جس وقت جلسے کر رہے تھے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاعات تھیں، لیکن اب جو حساس انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس پہنچی ہے اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کیے گئے ایک ایجنٹ ہو سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی چونکہ ایک بڑے وائس سیاستدان ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مووز ہیں وہ ان سے بہتر مووز سوچ سکتے ہیں، بہتر مووز کر سکتے ہیں اور ان مووز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت کو جس طریقے سے گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، اور شیر افضل مروت نے جو ریلیز نکالی پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ایک فعال کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب کو اس کے باوجود کہ شکوک و شبہات تھے، عمران خان صاحب نے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ترپ کا پتہ استعمال کیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک گیم کر رہی ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈوئل گیم کریں۔ شیر افضل مروت کے ذریعے لوگ باہر نکل رہے ہیں، پرچم تو ہمارے ہی ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ووٹ میرے نام کا ہے، شیر افضل مروت کے نام کا نہیں ہے۔ پرویز خٹک کے نام کا ووٹ نہیں نکلا تو شیر افضل مروت کے نام کا کہاں سے نکل سکتا ہے، جو پرویز خٹک کے پی کے سب سے بڑے سیاسی فگر تھے اور بہت زبردست منتظم بھی تھے، وہ نشان عبرت بن گئے۔ تو ایک تو ان کو کراؤڈ پولنگ کے لیے ڈوئل ایجنٹ تھے بھی، تو تب بھی جو پی ٹی آئی نے فعال ہونا تھا وہ ہو گئی پی ٹی آئی۔ اچھا، اب جو انفارمیشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے، اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اس بات کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سعودی عربیہ کے متعلق بیان دیا شیر افضل مروت نے کہ سعودی عرب بھی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھا۔ ہاشمی صاحب، سعودی ولی عہد کے ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے زبردست تعلقات تھے اور ہیں، اور یہاں تک کہ سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کو نیو یارک میں یو این جی اے کا جو اجلاس تھا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس، یہاں جانے کے لیے اپنا شاہی طیارہ بھی فراہم کیا تھا۔ عمران خان صاحب ایک کمرشل پرواز کے ذریعے جانا چاہتے تھے، اور بطور صحافی میں اس کا عینی شاہد ہوں کیونکہ میں نے یہ دورہ کور کیا تھا عمران خان صاحب کا، بطور صحافی اس کی کوریج کی تھی۔ تو اب یہ جو شیر افضل مروت نے کیا ہے، سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت یہ چاہتی تھی پاکستان کے اندر کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی یعنی تحریک انصاف کے درمیان تعلقات خراب ہوں، اور سعودی عربیہ پاکستان کی ریاست کی اس طریقے سے حمایت کرے انڈائریکٹلی کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے عوام میں جو پذیرائی ہے سعودی عرب کی، وہاں پہ جو مقدس مقامات ہیں، اور پھر سعودی عربیہ سے جو پاکستان کو ہمیشہ ایک مہربان دوست کے طور پر مدد ملتی رہی ہے، تو یہ تو ہمارے خلاف بیانیہ بن جائے گا، کیونکہ 87% تو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر کوئی منفی بات کریں گے سعودی عربیہ کے متعلق تو ظاہر ہے کہ ان کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، وہ افیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر۔ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی ہے کہ یہ بیان اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر دلوایا ہے
شیر افضل مروت سے تاکہ تحریک انصاف اور سعودی ولی عہد یا تحریک انصاف اور سعودی حکومت کے درمیان یہ جو تعلقات ہیں ان کو مکمل طور پر کولیپس کروا دیا جائے اور سعودی عرب جو ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو جائے. اور سعودی عرب کا پاکستان کے اوپر پاکستان کی سیاست پر انفلوئنس اس لیے ہے کہ پاکستان کی فوج پر ان کا انفلوئنس ہے. اور چونکہ ہم یہ الفاظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن ہم چونکہ ایک بھکاری قوم ہیں, ہم نے امریکہ سے بھی امداد لینی ہے, مڈل ایسٹ سے بھی امداد لینی ہے, سعودی عربیہ میں ہماری اتنی بڑی ورک فورس ہے. اور عمران خان صاحب کے دور میں سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ مسٹر پرائم منسٹر عمران خان صاحب آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور مجھ سے جو کچھ ہوگا میں پاکستان کے لیے کروں گا. اس حد تک عمران خان صاحب کی سعودی ولی عہد کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو ان تعلقات میں ایک سازش کے تحت درار ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ کبھی بھی پی ٹی آئی کا سٹینڈ سعودی عرب کے متعلق نہیں رہا تھا اور جان بوجھ کے شیر افضل مروت نے یہ بات کی. ایک تو عمران خان صاحب کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے, دوسرا یہ کہ اب تو پی ٹی آئی نشستیں بھی حاصل کر چکی ہے, پارلیمنٹ میں فعال ہو چکی ہے, سینٹ میں اس کے علاوہ جو ضمنی الیکشن ہے وہ بھی ہو چکا ہے. تو شیر افضل مروت کو ایک موقع دیا گیا تھا کہ چلیں اگر آپ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر بھی رکھی ہے تو آپ اپنا قبلہ سیدھا کر لیں. لیکن بار بار یعنی ہر روز وہ ایک نیا تنازع کھڑا کرتے تھے جس سے تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل ڈیسیژن کے متعلق بہت سے لوگ باتیں کرتے رہے. تو اس لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے. آپ عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ قوم کو حقیقی آزادی کی جنگ میں قوم کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے کھڑے ہیں, یا آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے کھڑے ہیں کہ صرف ایک اس عہدے کے لیے آپ نے تحریک انصاف کی پوری قیادت کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اور بار بار یہ تانے بھی دیے کہ جی میں نے پی ٹی آئی کو فعال کرا دیا. آپ کیا کس کھیت کی مولی ہیں؟ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سلمان اکرم راجہ, تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایسے آزاد امیدوار جنہوں نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا, آپ وہ دیکھیں کہ وہ کتنے کتنے بڑے مارجن سے الیکشن اصل میں جیت گئے. اون چودھری کے خلاف اصل میں تو سلمان اکرم راجہ الیکشن جیتے ہیں. اسلام آباد سے ان نون لوگ, پنڈی سے ان نون لوگ جو ہیں وہ جیت گئے. فرنٹ رنر تو پی ٹی آئی کے سارے نائل کر دیے گئے تھے. تو ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نام پر پڑا ہے. شیر افضل مروت کو یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو فعال کیا اور میرے بغیر کوئی پی ٹی آئی چل نہیں سکتی یا میرے بغیر پی ٹی آئی کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا. عوام از خود باہر نکلے. اس لیے یہ آخری موقع دے کر شیر افضل مروت کے خلاف یہ پارٹی کی سطح پر کارروائی کی گئی ہے. اور اب یہ اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ باقی لوگوں کو بھی میسج جائے. علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک اہم نقطہ, جو آب معافی کی انہوں نے بات کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ملک اس کا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہمیں دھمکا کے ہمارے اوپر ظلم کر لے گا, ہم اس کا اسی شدت سے جواب دیں گے. پہلے یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ معافی کون مانگے گا. اگر دوسری جانب والے ظالم ثابت ہوئے تو وہ عام معافی مانگے, ہم ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں گے. یعنی عام معافی کی جو اصطلاح ہے وہ اس طرح سے استعمال ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب بھی عام معافی کا اعلان کر دیں کہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا, اور ہمارے اگر تحریک انصاف کے کچھ کارکن 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر ملوث تھے اور ان کے خلاف ایویڈنس ہے تو اس معاملے پر بھی عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تو یہ ایک ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. ورنہ اس وقت عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی. عمران خان صاحب جو سب سے پاپولر لیڈر ہیں, عمران خان صاحب تنقید کی زد میں نہیں ہے. پورے ملک میں ایک ویو ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کوئی صحافی, کوئی دانشور, کوئی عدالتی جج, کوئی عام شخص جو ہے وہ عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کر رہا. تنقید دوسری جانب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے مذاکرات کرنا تو اس کی مجبوری ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے مذاکرات کرنا. تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو عام معافی کی بات کی گئی. بہت شکریہ صاحب. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.